अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारा टॉपिक है आज का वालिदैन का एहतराम, और उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब और अल्लामा आबिद रिजवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल अल्लामा जाफ़र रज़ा अलवी साहब ने पेश किया था कि हमारे सामने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म को सामने रखा जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म को सामने रखा जाए, तो उसके आगे फिर कोई माशरे के कोई जो अहकामात हैं वो हमारे सामने अहमियत नहीं रखते। लेकिन जो मगरिबी माशरा है उसके अंदर लोग जो हैं अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़ देते हैं और वो अपनी दलील ये पेश करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम अपने वालिदैन को नहीं देख सकते, टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है। तो इस हवाले से अगर वो बंदा मुसलमान है और वो इस चीज़ में मजबूर है तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? हमें ज़ाहिर है इस्लाम के आगे तो किसी माशरे को अहमियत नहीं देनी, लेकिन इसमें इस्लाम क्या राय रखता है, हमें क्या राय देता है, हमें क्या मशवरा देता है? अल्लामा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, मकाम वालिदैन के हवाले से मैं इब्तिदा करूं कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे कोई चीज़ मांगे तो उनको यूं ना दो। अच्छा। फरमाया उनको यूं पेश करो। सुभान अल्लाह। बहुत बयान फरमाया सादिक आले मोहम्मद ने। तो एक शख्स ने खड़े हो के कहा कि आका मौला, अगर वालिदैन काफिर हो तो फिर क्या हुक्म है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम फिर भी उनका एहतराम करो, वो तुम्हारे वालिदैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीज़ है कि हमारे मुसलमान वालिदैन जिन्होंने हमें कलमा हमारे कान में सुनाया, अजान हमारे कान में सुनाई, हमें कुरान पढ़ाया, नमाज सिखाई, दीन सिखाया, उन वालिदैन को बड़े दुख की बात है कि हम आज ओल्ड स्टोर में, ओल्ड सेंटर में, देखिए यहाँ तो समझ में आता है कि वो गलत ही कर रहे हैं। जी, गलत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, गलत वहाँ भी हो रहा है जी, हमारे दीनी हिसाब से तो गलत हो रहा है। यहाँ तो घर है, आप रख सकते हो, लेकिन आपकी बदबख्ती है उन लोगों की, यानी आपसे मुराद उन लोगों की ये बदबख्ती करते हैं कि वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं। बाहर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये दलील पेश करते हैं कि हम मजबूरन ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे जगह नहीं है और हम जब बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, अगर वो रहनुमाई हासिल करना चाहें तो उनके लिए इस्लाम क्या हुक्म देता है? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। जब वो अपने घर में 10 कनीज़ें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 10 कनीज़ें रख सकते हैं, तो क्या वालिदैन की हिफाजत के लिए वो कनीज़ें नहीं रख सकते? वो नौकर नहीं रख सकते? रख सकते हैं। उनके पास कोई बहाना नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि मालिक, मेरे साथ कौन जन्नत में जाएगा? फरमाया जाओ फलां बस्ती में एक कसाब है, वो तेरे साथ जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में चले गए। कसाब को देखते क्या हैं कि नाप तोल में भी कमी है, गोश्त देने में भी खुशामद वगैरह, कहीं हड्डी कहीं चर्बी वगैरह, इस तरह तो उसके अमल को देखते रहे। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो अपने घर लेके गया कि ये मेहमान हैं और बिठा दिया एक मसनद पे, तो उसने सबसे पहले क्या किया? अपनी माँ के पैर धोए, फिर हाथ धोए, फिर चेहरा, फिर बिस्तर, फिर आग का इंतज़ाम किया, आग माँ के करीब की, पैर दबाए, फिर माँ के लिए खाना तैयार किया, खाना तैयार करके एक तश्त में रख के माँ के सामने आया। फिर माँ के दांत नहीं थे, उस नवाले को शोरबे में भिगो के उसको नरम करके अपनी वालिदा के मुंह में छोटा छोटा लुकमा रखता रहा, पानी देता रहा। फिर माँ के लिए कहवे का इंतज़ाम किया, चाय का इंतज़ाम किया, जो भी उस दौर में था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोहितूर पे, तो खुदा ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये माँ की अज़मत, माँ का एहतराम जो कर रहा है, माँ की अज़मत को जो समझ रहा है और उसका जो अदब कर रहा है, उसकी जो खिदमत कर रहा है, इस अमल की वजह से ये कसाब जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। हाँ, जो लोग ओल्ड सेंटर में अपने वालिदैन को जमा करवा देते हैं, उनके घर से रहमत उठ जाती है, उनके घर से बरकत उठ जाती है। किबला वालिदैन के लिए तो ये कि अगर वालिदैन जो है वो बीमार हों और 80 साल के वालिदैन भी हैं अगर हैं, तो वो बिस्तर पे पड़े, हिल नहीं सकते, फिर भी बरकत है, बुजुर्गों की बरकत होती है। और बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र किया, अब यहीं से हम बात को एक सवाल मेरे जहन में आता है और मैं दोनों हज़रात से चाहूँगा रहनुमाई फरमाइएगा। मैं सीखने की हैसियत से कर रहा हूँ, एक सवाल है कि ऐसा है या नहीं। देखिए, सवाल क्या है कि अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ने जो चाहा उस पर हर नबी राजी है। अब हम सब के जो बाप हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके वालिदैन नहीं थे, यानी बग़ैर वालिदैन के अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। ठीक है, फिर नबी अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिदैन के इस दुनिया में, उनके ना वालिद थे ना वालिदा थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके
والد نہیں تھے, اللہ نے بغیر والد کے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اچھا, کسی نبی نے بھی ظاہر ہے اس بات پہ شکوہ نہیں کیا, نہ حضرت آدم علیہ السلام نے ظاہر ہے شکوہ نہیں کیا, اللہ کے نبی ہیں, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا. سوال صرف یہ ہے, اور اس میں یہ بتائیے گا کہ ایسا ہے یا نہیں, کہ کیونکہ ہر نبی بشری صورت میں تو اس دنیا میں آتا ہے, پھر بشری تقاضے کچھ ہوتے ہیں, کیا ایسا کوئی روایت ملتی ہے یا ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے یا کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی یہ خواہش ظاہر کی ہو کہ اے اللہ کاش مجھے والدین کا پیار مل جاتا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ خواہش کی ہو کہ کاش مجھے والد کا پیار مل جاتا, ایسی کوئی روایت ملتی ہے یا ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ میں دونوں حضرات سے کہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے بہار الانوار, جس کی 100 سے زیادہ جلدیں ہیں, اندازہ کریں 100 سے زیادہ ان کی جلدیں ہیں. ان میں جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ انبیاء کے قصوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو والدین کی خدمت کی جو سوچ, جو فکر, جو خواہش ان کے ذہن میں ہوا کرتی تھی, وہ اس نیت سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اچھا جی, باقی دنیا کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزرگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کا احترام کیا کرتے تھے والدین کی نیت سے, کہ وہ جو اگر میرے والد ہوتے تو ہم ان کا احترام کرتا, آج میں ان کا احترام کر رہا ہوں. آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کی وفات ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی تربیت کی ہے جناب عبد المطلب نے اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چچا جان آپ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا کریں, آپ نے میری تربیت کی ہے, آپ نے میری پرورش کی ہے, میں اپنے باپ عبداللہ کی جگہ پہ آپ کو باپ سمجھتا ہوں. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھتیجے محمد, یہ تیری محبت ہے, یہ تیرے دل کا احترام ہے, مگر تو میری تعظیم نہ کیا کر, میں تیری تعظیم کیا کروں, کیونکہ تو اللہ کا نبی ہے اور رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان. عابد عزیز صاحب, اسی بات پہ آپ بھی روشنی ڈالے گا جو میرا سوال تھا. جی بالکل, میں علامہ صاحب کی بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ والدین کے حوالے سے انبیاء اکرام علیہ السلام, جیسے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ فرمایا, عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا, میں اس بات کو وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے علامہ صاحب نے چھوڑا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی والدین کو اپنی زندگی کے اس حصے میں نہیں پایا جہاں انسان ان کی خدمت کرتا ہے, جہاں انسان ان کی خدمت سے شرف حاصل کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا, والد ولادت سے قبل اور والدہ جو ہے وہ کم عمری میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کے مقام پر کچھ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, گوشت تقسیم فرما رہے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جمع ہیں, اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے متعلق رب العزت فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ادب و تعظیم کی انتہا کہ ان سے بڑے مقام و مرتبے والا اس وقت کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک خاتون چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائیں تو حضور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر مبارک جو ہے ان کے لیے بچھا دی, جس پر انہیں بٹھایا, اور کافی دیر تک ان سے گفتگو فرماتے رہے. جب ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ ان کی رضائی ماں علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے. تو جب رضائی ماں سے محبت اور شفقت کا, ان کی تعظیم اور احترام کا یہ عالم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اگر حقیقی والدہ حیات ہوتی تو پھر ان سے محبت اور شفقت کا, تعظیم و ادب کا کیا مقام ہوتا. اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس سیرت کے مطابق کر لیں تاکہ ہم کامیابیوں کو سمیٹ سکیں. آپ نے خود بڑی اچھی بات کی کہ والدین اگر بالکل بستر سے لگے ہوں تب بھی بحیثیت مومن ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ ان کا صرف گھر میں موجود ہونا ہی برکت کا ذریعہ ہے. چہ جائے کہ وہ صحت مند ہوں اور تندرست بھی ہوں, پھر بھی کوئی بدبخت انہیں برداشت نہ کرے یا کہے کہ میں انہیں نہیں رکھ سکتا. علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے. جہاں ہم اپنی ذات کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں, سارے وسائل بروئے کار لا کر, فرض کریں وہ بندہ جو والدین کو سنبھال نہیں سکتا, وہ خود جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے لیے سارے وسائل نہیں جمع کرتا, لوگوں کا انتظام نہیں کرتا کہ اس کا خیال رکھیں اور اس کے لیے رہنے کو, زندگی گزارنے کو ممکن بنایا جائے, تو وہ والدین جس نے پال پوس کر اس قابل بنایا, جب اس کا وقت آئے وہ کہے کہ جی میں نہیں کر سکتا, تو یہ بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں. عابد صاحب, علامہ جعفر رضی اللہ صاحب نے جیسے وہ بات کہی
کہ ماں بستر پر اگر ایسا ہوتا ہے، بستر تو تھوڑا سا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر بچہ وہ بستر گیلا کر دے، وہ ناپاک ہو جائے بستر، تو ماں باپ سردی میں خود اس گیلی جگہ پر سو جاتے ہیں اور بچے کو سوکھی جگہ. تب جب ماں باپ اتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر گھر تو بہت بڑی بات ہے. گھر میں تو ہمیں، بلکہ یہاں میں ایک ذکر کروں گا آپ تمام علماء کرام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سبق سنانے کی حیثیت سے کہ ماں باپ کا احترام اب ہمیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ جناب فضہ جن کو جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کا درجہ کیا بتایا کہ جناب فضہ کو بیٹی کہہ کر بلاتے تھے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو بہن کہتی تھی. اور پھر یہ کردار تھا کہ امام حسن، امام حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ، وہ کنیز نہیں کہا کبھی کہ آپ ماں کی کنیز ہیں، انہوں نے ہمیشہ ماں کہہ کے بلایا، اماں فضہ. تو جہاں کنیز کا اتنا احترام ہے کہ وہ ماں کہا جا رہا ہے ان کو، تو پھر ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ان کا احترام کتنا ہے. تو ہمیں ناظرین یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ماں باپ کی خدمت کر دی. یہ غالباً حدیث بھی ہے، رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کئی بار حج کرایا یا ایک بار حج کرایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے حق ادا نہیں کیا، تم اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جب ماں تمہیں پیٹ میں رکھتی تھی، اس کی جو تکلیف ہوتی تھی نا اس کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کہنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر یہ جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، آپ ہی کی بات سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ماں نہیں تھی، کنیز تھی، اس کے باوجود انہیں ماں جیسا درجہ دیا گیا. یہ تعلیم ہے ہم سب کے لیے. ہم جس ملت کے ماننے والے ہیں، جن کو ہمارے لیے مشعر راہ بنایا گیا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ماں کا مقام تو بہت بلند و بالا، جس کو ماں سے نسبت ہو جائے، جسے ماں سے تعلق ہو جائے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے عظمت کے اس مقام پر رکھتے ہیں کہ کبھی اسے اس طرح کے القاب سے نہیں پکارتے جو اس کے شایع نشان نہ ہوں. تو پھر ماں کی تو عظمت ہی بڑی ہے. اور مغرب کی جہاں تک بات ہے ان کا اپنا ایک معاشرہ ہے، لیکن ہم جس ملت کے ماننے والے ہیں ہمارا طریقہ اور ہمارا مشرب یہی ہے. فرحان بھائی ایک منٹ، جناب علامہ صاحب نے نسبت کی بات کی ہے کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ نسبتوں سے تعلق رکھتا ہے. اب حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے. 10 محرم کے دن حضرت فضہ سلام اللہ علیہ نے رونا شروع کیا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اماں فضہ پر رو رہی ہیں، کیا شہزادہ علی اکبر کا غم ہے، شہزادہ قاسم کا، شہزادہ علی اصغر کا، حضرت عباس کا غم ہے؟ فرمایا نہیں. کاش آج میرا بیٹا بھی کوئی کربلا میں ہوتا تو میں فاطمہ کے بیٹے پہ اس کو قربان کرتا، میں قربان کرتی. تو امام حسین نے جیب سے رومال نکالا اور اپنی کلائی کے ساتھ باندھا اور ایک سیرا رومال کا جناب حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دے دیا. کہا یہ پکڑیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس کا بیٹا ہے تو میں کہوں گا میں فضہ کا بیٹا ہوں. اللہ، یہ گھر کی کنیزوں سے اخلاق اور محبت اور ماں کی نسبت کا یہ انداز ہے اہل بیت اطہار کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور ظاہر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ جو ہے ماں باپ کی خدمت کا ہے. اور جیسے کہ آپ نے عابد عزیز صاحب، آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز سے رہنمائی فرمائی. جعفر رضالوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی. امید ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ یہ وقت دیں گے کہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں. جعفر رضالوی صاحب تو ہمارے ساتھ تقریباً کافی ٹرانسمیشن میں ساتھ رہے. آپ کے ساتھ آج ٹرانسمیشن کر کے بہت لطف آیا، اور امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں وقت دیں گے دونوں حضرات. اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ناظرین، وقفے کا وقت ہوا ہے. ہمارے ساتھ آج کتنے خوبصورت نعت خوان ہیں، بڑے لب و لہجے، اچھے لب و لہجے کے مالک ہیں، اور آواز میں ایک تاثیر اللہ نے ان کے عطا فرمائی ہے. وہ نعت خوان کون ہے وہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج ٹی وی. غلام صابر صاحب بھی موجود ہیں اور راحت گابا صاحبہ بھی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک کلام کے چند اشعار غلام صابر صاحب. فرحان بھائی، بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایک کلام پیش کر دیں تو یہ ہے کہ محفل میں حاضری بھی ہو جائے گی. چلیں، اچھا میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن آپ مہمان ہیں، آپ سے تو ہم سننا چاہ رہے تھے. نہیں انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن 2 سے 3 شعر اگر آپ کا حکم ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں. ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. لفظ میں آپ کے
शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, लफ्ज में आपके लोग कहते हैं करो आपकी मिदहत आका, और मैं लहजे कुरान कहाँ से लाऊं, आपकी नात तो लिखना है मगर सोचता हूँ मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदे बूज़रो सलमान कहाँ से लाऊं, और आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं। और मक्ते से पहले आखिरी शेर मैं बहुत जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे आप मेहमान हैं और आपको ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए। भाई मक्ते से पहले ये आखिरी शेर सुनिएगा। हाँ आज मन तो सीनकारी है उम्मत तेरी, ढूंढ कर मिंबरे पालान कहाँ से लाऊं, और आपकी नात तो लिखना आपकी खो गया इश्क मोहम्मद में बहुत देर हुई। मक्ता पेश कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, मैं लहन में नहीं पढ़ा, आपको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, आपका हुक्म था इसलिए मैंने पढ़ा। खो गया इश्क मोहम्मद में बहुत देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से। गुलाम साबिर साहब आप, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कलाम के कहना चाहें। जी बिस्मिल्लाह। आलम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा, आलम में यूं शरीक रिसालत है फातिमा, रहमत नबी है साया रहमत है फातिमा, शौहर वली पितर है पैगंबर पिसर मां, शौहर वली पितर है पैगंबर पिसर कितनी अजीम दीन की ताकत है फातिमा, मरियम का फातिमा से भला क्या मुकाबला,
فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں۔ دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت فاطمہ، سبحان اللہ، واہ 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 اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، دشت مباہلہ میں پیمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزء رسالت ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ غلام صابر صاحب، بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا۔ یہ شاعر کون تھے ان کے کلام کے؟ شاعر میرا خیال محسن نقوی صاحب کا لکھا اچھا، ہوا شاید ہے۔ محسن، بہرحال جن کا بھی کلام ہے کہ محسن نقوی صاحب کا ہے تو ان کو اعلیٰ میں جگہ فرمائے، اگر کسی اور کا ہے تو خدا جزا دے، لیکن بہت اچھا کلام تھا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا، لیکن اختتام ہمارا یہ ہوگا اگلی سحری سے، اگلی افطاری سے کنیکشن کا انشاءاللہ۔ آج ہم آپ سے افطاری میں ملاقات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ راحت گابا صاحبہ کلام پڑھے، ان کے کلام سے ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ اور سب روزوں والوں کا شکریہ ادا کرنا میں بھول گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ جو موجودہ صورتحال ہے سے آپ واقف ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قدرت مدافعت کی، قوت مدافعت کی اور اس کے نظام کو تشکیل دینے کی بہت ضرورت ہے، تو اس کو نظام کو برقرار رکھتا ہے سب روزوں کی۔ تو آپ سحری میں، افطاری میں انشاءاللہ ہم آپ سے 3 بجے ملاقات کریں گے، میں اور ریما صاحبہ میزبان ہوں گے۔ ہم راحت گابا کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ طرف چلتے ہیں جو کلام پیش کریں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔ راحت گابا صاحبہ آپ کلام پیش کیجیے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اور جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا، ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا، ہم
से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा।